मास्क उतारो। क्यों? हेलो, ये मैं हूँ, ये मेरी मामा है और हम पार्टी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। जुम्मा मुबारक सबको। और मेरी बेटी की बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ आप लोगों का दिन बहुत खुशगवार गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे। इसका दिन का जो आगाज़ है ना वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशगवार हुआ। घर में अफ्तारी है, कुछ थोड़े थोड़े काम करने हैं, कहीं जाना है, साथ साथ आपको दिखाती हूँ, साथ साथ आपसे एक बात शेयर करती हूँ। हमारे जो रिश्ते होते हैं ना वो हमारे ऊपर आजमाइश होते हैं। ये अल्फाज जो हैं हम छोटे होते से सुनते आ रहे हैं कि औलाद जो है वो आजमाइश है, औलाद आजमाइश होती है। मैं अक्सर सोचती थी कि ये बात नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मुझे बाज़ औक़ात ये बात ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगती थी, लेकिन अब जब हमने ख़ुद अपनी फ़ैमिली स्टार्ट की है, हम ख़ुद अपने घर बार वाले हैं, तो हमें पता चलता है कि ये बात नेगेटिव नहीं थी, ये बात तो पॉजिटिव थी। आप देखें कि औलाद किस तरह से आपके लिए आजमाइश है। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को आज़माता है, ये हम अपने आप को हमेशा कहते हैं और हकीकत भी यही है। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको औलाद देता है ना, तो मुझे यूँ लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती है ना वो आपकी झोली में डाल देता है। ख़ुसूसन जब अल्लाह ताला आपको बेटी से नवाजता है तो अल्लाह ताला आपका एक ऐसा दोस्त दुनिया में भेज देता है जो आपके हर दुख दर्द तकलीफ़ में आपके साथ खड़ा होता है, आपको कभी तन्हा नहीं रहने देता। मुझे यूँ लगता है कि जिसके पास एक बेटी है ना उसको किसी दुनिया के और किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जैसे बहार आ जाती है। हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी आती है ना तो कोई ऐसे किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो हमसे बातें कर सके, जो हमारी तकलीफ़ बांट सके, जो हमें ये एहसास दिला सके कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अहम हूँ या तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, जो हमें ये एहसास दिला सके कि तुम्हारे आंसुओं से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, जो हमें ये एहसास दिला सके कि तुम्हारी जो तकलीफ़ है ना वो मुझे वैसे ही बेकरार करती है जैसे मेरी तकलीफ़ तुम्हें बेकरार करती है। दुनिया की मोहब्बतें तो बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर जैसे लड़का लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं, मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं। नो डाउट सारे रिश्ते ही बहुत प्यारे हैं, सब रिश्ते ही बहुत खूबसूरत हैं। अगर हर रिश्ते की खूबसूरती को देखा जाए तो किसी की भी खूबसूरती को हम इनकार नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं फ़लाँ रिश्ता बहुत प्यारा है और फ़लाँ रिश्ता प्यारा नहीं है। नहीं, सब रिश्ते अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन मुझे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिश्ते अट्रैक्ट करते हैं ना, जिनकी खूबसूरती में मैं बात करना चाहूँगी, जिस पे मुझे यूँ लगता है कि दुनिया कुर्बान हो जाती है, एक तो है बहन भाई का रिश्ता और एक है माँ और बेटी का रिश्ता। माँ और बेटी का रिश्ता इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, मुझे इसका एहसास नहीं था। हमारे जो दौर की माएँ हैं ना, जो हमारी माँओं की के दौर की माएँ हैं, वो माएँ ना जताती नहीं हैं, वो माएँ बताती नहीं हैं। वो माएँ माथा चूम के सीने से लगा के ये नहीं कहती कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो माएँ प्यार नहीं करती। वो माएँ ऐसा नहीं कहती थी कि हम जब छोटे थे ना तो हमने अक्सर नोट किया था कि कोई गलती हो जाती थी ना तो हमारी अम्मी हमें ही डांटती थी, कहती थी बेटा जाने दो, बेटा ऐसे कोई बात नहीं, फ़लाँ ने कर दिया कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो, तुम अपनी चीज़ें करो। और हमें इस बात पे बड़ा गुस्सा आता था कि अम्मी इस तरह क्यों करती हैं, अम्मी फ़लाँ से प्यार करती हैं या अम्मी को दूसरों के बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हम अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि हमारी माँ हमारा ही तहफ़्फ़ुज़ कर रही होती थी। माएँ हमेशा बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं और उनका मकसद ये नहीं होता कि आप पीछे हट जाओ या आप बुरे हो इसलिए पीछे हट जाओ, नहीं। बल्कि हमारी माँओं का मकसद होता है कि कोई बुराई सामने आ गई है तो यहाँ से मेरे बच्चे चुपचाप पीछे हट जाएँ, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना दे। हमारे दौर की माएँ नहीं बताती कि बेटा मुझे तुम्हारी याद आती है, हमारे दौर की माँ ये नहीं बताती कि बेटा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अब जो हमारी जनरेशन है, जो हम माएँ बनी हैं, हमारी जनरेशन में ये बात पाई जाती है कि हम अपने बच्चों को बताते हैं। हमें यूँ लगता है कि जो काम हमारे माँ बाप ने नहीं किया वो हमें करना चाहिए और ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है।
ہماری ماؤں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ بیٹے آپ روتی ہو تو میں بہت روتی ہوں. ہماری مائیں ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیتی تھیں کہ انہیں کسی چیز کی کمی ہے یا انہیں کسی چیز کا احساس ہوتا ہے. ہم خود سے ہی ازیوم کر لیتے تھے کہ ہماری امی ہم سے پیار نہیں کرتی، ہماری امی فلاں سے پیار کرتی ہیں. لیکن جب ہم خود ماں بنے ہیں تو ہمیں اکثر امی کہا کرتی تھیں کہ جب تم خود ماں بنو گی نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ماں کی کیا تکلیف ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ بات اتنی حقیقت ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. میں دن میں بے شمار جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بیٹھتی ہوں اور میں کہتی ہوں ہاں میری امی صحیح کہتی تھی. جب میری بیٹی گرتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے رونا آتا ہے. مجھے تب احساس ہوتا ہے کہ میری ماں صحیح کہتی تھی. جب میری بیٹی مجھے روتا ہوا دیکھے اور اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ ایسے تڑپ جاتی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہاں میری ماں تو صحیح کہتی تھی. جب میری ہر حرکت پہ میری بیٹی کا دھیان ہوتا ہے اور جب میری بیٹی کی ہر حرکت پہ میرا دھیان ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں میری ماں صحیح کہتی تھی. دنیا میں ہزاروں دوست بنائیں گے، دنیا میں ہزاروں رشتے بنائیں گے، لیکن جو ماں بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے نا، جو خوبصورتی، جو احساس اور جو محبت اس احساس میں ہوتی ہے نا، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہوتی. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم نے اپنا بہت وقت ضائع کیا. میں اب کبھی کبھی بیٹھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے فلاں وقت میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم لڑکپن میں اپنی یوں کہہ لیں کہ جوانی میں، نادانی میں اپنے ماں باپ کا بڑا دل دکھاتے ہیں. کبھی ان سے اونچی آواز میں بات کر کے، کبھی ان کی بات نہ مان کے، کبھی ان کی بات کو نہ سمجھ کے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ کو یہ بات پتہ چل جائے نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ابا جو کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عقل آ گئی ہے. تو یہ سیم وہی بات ہے کہ اب ہم زندگی کی اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ ہر حقیقت، ہر بات آ کے نا اینڈ پہ ہمارے منہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ امی جو کہتی تھی وہ صحیح کہتی تھی، ابو جو کہتے تھے وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے. ہمارے ماں باپ اپنی زندگی کے تجربات سے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو ماں باپ والی جنریشن ہے نا، ان کو پیار جتانا نہیں آیا، ان کو بتانا نہیں آیا. لیکن ہم وہ کمی پوری کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی ہیں، پیار بھی جتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی وہ جو پچھلی کمی رہ گئی ہے نا اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ جیسے آج کل ہم لوگ نا اپنے بچوں سے چمٹ کے، گلے مل کے، پیار کر کے، جیسے مرضی ہر دل میں آتا ہے ہم ویسے کرتے ہیں، ان سے چمٹتے ہیں. ہمیں کسی قسم کی شرم یا عار محسوس نہیں ہوتا. میری بیٹی نا چیخیں مارتی ہے، میں اس کے ساتھ مل کے چیخیں مارتی ہوں، مجھے کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی، کسی قسم کا ملال نہیں ہوتا کہ ہاں مجھے لوگ کیا کہیں گے یا میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے. بھئی ہمیں اس چیز میں خوشی ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں. لیکن ہمارے ماں باپ اس طرح نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ سوبر رہنے کو، ہمیشہ بہت زیادہ سنجیدہ رہنے کو پریفرنس دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں خاندانوں کی بات ہوتی تھی. اس زمانے میں لوگ اپنے گھر کے بارے میں سوچنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے تھے. اور اب لوگوں میں یہ چینج ضرور آیا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم اپنے گھر کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. آج میرے گھر افطاری ہے، میں افطاری بنا رہی ہوں. یہ دیکھیں میں نے اتنی پیاری فروٹ چاٹ تیار کی ہے. میں اپنی تھوڑی روٹین شیئر کرنا چاہ رہی تھی، آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے کیا کیا بنایا ہے، لیکن میری بات اتنی امپورٹنٹ تھی کہ مجھے یہ لگا کہ اس کے اندر نا، اس کے درمیان میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میرا ایموشن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور میں اپنی بات کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پاؤں گی جس طرح سے میں کرنا چاہ رہی ہوں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جی چاول بھی بن رہے ہیں. میں نے فروٹ چاٹ بنائی ہے. آج بہت زیادہ کھانا بنایا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ آج میرے گھر بہت اسپیشل مہمان آ رہے ہیں. میرے گھر والے مجھے عیدی دینے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات شیئر کروں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کم کماتے ہیں، آپ نہیں کما سکتے، جب بھی عید آئے، کوئی تہوار آئے، اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کریں.
آپ کی بیٹی اتنا اسپیشل فیل کرتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اپنی بیٹی کے لیے 1 روپے کی چیز لے کے جا سکتے ہیں, آپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے. یہ بھائیوں کے لیے بھی ہے, آپ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے, جا کے اس کو اپنا چہرہ دکھا دیں, وہ اتنی خوش ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے, اس کو خوشی سے نیند نہیں آئے گی. اس کو یہ احساس جو ہے وہ اندر تک سرشار کر دے گا کہ میرا بھائی فلاں موقع پر مجھے ملنے آیا تھا. آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے, کوئی بات نہیں ہے. بہنیں بیٹیاں چیزوں کے لیے نہیں مرتی, بلکہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں میرے باپ کا منہ نظر آئے, مجھے میری ماں کا منہ نظر آئے, اور مجھے میرے گھر والے نظر آئیں. یہ جی میری عیدی لے کے آئے تھے تو میں نے ان کا ساتھ افطار کروایا ہے, یہ میں نے کھانا تیار کیا ہے. دیکھیں ماشاء اللہ میری آج خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے آگے رکھ سکوں, لیکن ظاہر ہے ذرائع محدود ہیں, وسائل محدود ہیں. جتنا ایک بیٹی سے ہو سکتا تھا میں نے اتنا کیا, اپنے دل کی پوری خوشی پوری کی. اور یہاں پہ پھر میں نا انہی کے ساتھ آ گئی. قریب گھر ہونے کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاہے اپنی امی ابو کے گھر جا سکتے ہو, شاپنگ کرنے جا سکتے ہو, انجوائے کر سکتے ہو, مزے کر سکتے ہو. تو میں نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور ان کے ساتھ چل پڑی تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے. مجھے عیدی ملی تھی, اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پیسے آئیں اور ہم انہیں خرچ نہ کریں. ظاہر ہے یہ تو بنتا ہے نا, جیسے پیسے ہیں انہیں ویسے اڑا دیں تو ہی دل کو سکون ملتا ہے. اگر انہیں سنبھال لیں تو پھر اپنا آپ یوں ہی سیانا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیک ٹو دا ٹاپک کہ دنیا میں بہت ساری محبتیں ہیں, لیکن جو محبتیں ہیں وہ ماں باپ کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت سب سے زیادہ انمول ہے. اور اسی لیے اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا نام دیا ہے, کیونکہ آپ ان کے قرب کے لیے ترستے ہیں, آپ ان کے پیار کے لیے ترستے ہیں, آپ ان کے دور ہو جانے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, آپ کو ان کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے, اور آپ ہمیشہ زندگی میں یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں کچھ ہو جائے, میرے ماں باپ کو کچھ نہ ہو, یا اللہ دنیا میں کچھ ہو جائے لیکن میرے بچے سلامت رہیں, میرے بہن بھائی سلامت رہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ماں باپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کا میکا آباد رکھے, اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو خوشحال زندگی دے, اور سب کے صدقے میرے بھائیوں کو خوشحال, بہت خوشحال لمبی زندگی دے, کامیابیاں دے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. میری سب کے لیے بہت زیادہ دعا ہے. آپ بھی میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا, درود شریف پڑھیے گا. رمضان میں آپ لوگ افطاری میں دعائیں کرتے ہیں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گا. کوئی غلطی کوتاہی کسی قسم کی, کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. اور پیارے پیارے بچوں کے لیے ضرور دعائیں کیجیے گا. بچے بہت پیارے ہیں, اور ان کی یہ جو زندگی ہے نا اس ٹائم, یہ بڑی مزے کا ٹائم ہے ان کا, اور میں ان کو دیکھتی ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں کہتی ہوں یا اللہ پاک ان کی یہ جو مسکراہٹیں ہیں, ان کا یہ جو ٹائم ہے نا, میری امی اکثر کہتی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں میں نا اپنا بچپن دیکھو اور اس کو جیو. واقعی ہم اپنے بچوں میں اپنا بچپن دیکھتے ہیں اور ان کو جیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بچپن بہت خوشگوار ہو, اور ان کی یادیں ہماری یادوں کی طرح تلخ نہ ہوں بلکہ بہت پیاری پیاری ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور پلیز درود شریف پڑھ کے ایک دفعہ کمنٹ میں ڈن کا میسیج ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.